खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शायरा दस्तूर। मैं हूं शहजाद रजा। आज बात करेंगे पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात और कोरोना वायरस की दूसरी लहर जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है। पाकिस्तान इससे मुबर्रा नहीं है। हम देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में गुज़श्ता कुछ माह की निस्बत इजाफा भी हुआ है और हुकूमत ने कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि लोगों ने वो एहतियात जो कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद जिस तरीके से की थी, अगर वो नहीं की तो मजीद परेशानी हो सकती है और हुकूमत को मजीद सख्त इकदाम उठाने पड़ सकते हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान 25 के करीब सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में। और इससे पहले पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने अपने अवाम के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी कामयाब जंग लड़ी है और उस जंग के नतीजे में, उसकी कामयाबी के नतीजे में पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो लेवल माजी में था वो अब नहीं है। लेकिन इस तरीके के जब वाक़यात होते हैं तो हमें इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ और जब भी दहशत गर्दों को मौका मिलता है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर या दीगर सॉफ्ट टारगेट्स पर अपना निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इन पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रजा मोहम्मद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, कोरोना वायरस के ऊपर खासी महारत रखते हैं और इलाज भी करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपसे आगाज़ करता हूँ और पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तो जो फ्रंट लाइन पे हैं वो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी पाक अफवाज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारी पुलिस है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से इनको शायद कुछ अनासर मतनाज़े बना रहे हैं। राइट और रॉन्ग, माजी में एक किरदार रहा है, इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप भी एग्री करेंगे। लेकिन इस मौके पे जब आपको मल्टी डायमेंशनल थ्रेट है, इस मौके पे इदारे को मुतनाज़े बना देना, अगर आप समझते हैं चंद लोगों की गलती है लेकिन पूरे इदारे को सवालिया निशान करना, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक अप्रोच है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आपके इस सवाल का मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब तफसीली जवाब वो दे चुके हैं और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ जब उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात मेरे ख्याल में किसी फ़र्द के ऊपर नहीं लगाए गए बल्कि पूरे इदारे के ऊपर लगाए गए हैं। मैं आपकी तवज्जो जो है 2018 के इलेक्शन की तरफ मबजूल कराऊंगा। वहाँ पे जो रोल मिला था ना आर्म फोर्सेस को, वो इंटरिम गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों की तरफ से एक रोल असाइन हुआ था आर्म फोर्सेस को जी कि इलेक्शंस के लिए जो है वो सिक्योरिटी मुहैया करे, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि पुलिस के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े इलेक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। पुलिस चूंकि कुछ प्रोविंसेस में पॉलिटिसाइज भी हो चुकी है, इसलिए ये दूसरी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आर्म फोर्सेस जो है वो इन एड ऑफ सिविल पावर आए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने वो जिम्मेदारियां मेरे ख्याल में पूरी की और सारी दुनिया ने उसको तस्लीम किया। ये आपको मैं याद दिलाता चलूं कि देखें, इलेक्शन कमीशन प्लस जो उस वक्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो मेरे ख्याल में कंसेंसस से वो एस्टैब्लिश हुई थी। लिहाजा ये कहना कि जी आर्म फोर्सेस ने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इम्पोज किया, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, ज्यादती है। और मैं ये समझता हूं कि ये जो हाइब्रिड वॉर है जिसका बाद में मैं जिक्र करूंगा, उसका हिस्सा है कि पाकिस्तान के इदारों को डिस्क्रेडिट किया जाए, उनको आपस में लड़ाया जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक साजिश है और इससे तमाम पाकिस्तानी अवाम को, पॉलिटिकल पार्टीज को और गवर्नमेंट को जो है उससे अवेयर होना चाहिए। तो साजिश कौन कर रहा है? ये आपके दुश्मन कर रहे हैं और हमें बड़ा क्लियरली हमें पता है कि हमारे दुश्मनों को जो एक्सेस है टू आर पॉलिटिशियंस वो बड़ा डायरेक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि इवन आफ्टर यू लीव द गवर्नमेंट, कुछ एक पीरियड ऐसा होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई प्रोटोकॉल ऐसे हों कि उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का या इसकी उनकी जो भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनको मेरे ख्याल में उनको खुद पर्सनली ज़ाती तौर पर वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स वो अगर आते हैं तो पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त इदारों पर तनकीद कर रहे हैं वो एक साजिश का हिस्सा बने हुए जानते बूझते हुए? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, उसमें मुझे कोई शक नहीं है इसमें।
اچھا چلیں ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ، یہ اس سے پہلے میں کرونا وائرس اور ہیلتھ ایشوز پہ سوال کروں، ڈاکٹر شاذلی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیں کہ جیسے جنرل صاحب بات کر رہے تھے ابھی، اور آج دوسرا جلسہ ہے اپوزیشن جماعتوں کا اور سیاسی درجہ حرارت گرم کر رکھا ہے انہوں نے، اور تنقید کا نشانہ حکومت کے ساتھ ساتھ ادارے بھی ہیں. تو یہ صورتحال حکومت کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی تشویش کا باعث ہے، اور یہ اگر پیس وہ برقرار رکھتے ہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں اور یہ تنقید کا دائرہ بڑھاتے ہیں تو اس سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے گورن کرنے میں؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، میں دوبارہ آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ مائک کا ایشو ذرا یہ آواز کا ایشو ریزالو ہو جائے. ڈاکٹر شاذلی صاحب، یہ تو سیاسی بات اپنی جگہ پہ تھی نا، لیکن میں یہ کہوں گا یہ جو سیکنڈ ویو ہے کرونا وائرس کی، یہ اتنی خطرناک ہے جتنی پہلی ویو تھی، یا لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہم امیون ہو گئے ہیں، تھوڑا نزلہ زکام ہوگا پھر ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. آئی تھنک کہ امیون تو ہم بالکل نہیں ہوئے، اور یہ لہر پھر سے اسی طرح سے جو ہے وہ آ رہی ہے، اور کافی ہم اس میں شدت دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں، اور یہ ہفتہ کافی زیادہ شدت کا ہے. اور اس لہر میں جو خاص ایک چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نوجوان لوگ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے جا رہے ہیں اس میں. تو یہ کہنا ہے نوجوانوں کو کیٹیگرائز کر دیں. دیکھیں اس میں ہمارے جو زیادہ آپ سمجھیں 30 سے 50-55 سال کے درمیان جو ہماری جس میں پاپولیشن آپ دیکھیں نا زیادہ تر 70% تو ہے ہی جن کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ امیونٹی بہتر ہے. وہ سوال کا جواب اسی طرح آپ سے میں دیتا ہوں انڈائریکٹلی کہ وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم امیون ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا، I think وہ غلط. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ وائرس نے میوٹیٹ کیا یا ہم زیادہ ریلیکس ہو گئے ہیں؟ دونوں چیزیں. ہم ریلیکس بہت ہو گئے ہیں، باہر نکل آئے ہیں، ہم نے کوئی پروٹوکالز نہیں کیے، کوئی SOPs فالو نہیں کیے، اور بے ہنگم طریقے سے ہم نے بہت زیادہ جو یہ چھٹیاں گزاری ہیں اور مختلف جات میں گئے ہیں. ظاہر بات ہے میل جول بڑا ہے، جو ہے ریسٹورینٹ کھل کے، ہوٹلز کھل کے، اس میں آمد و رفت ہجوم ہو گیا، شادی ہالز کھل گئے، کالجز کھل گئے، یونیورسٹیز کھل گئی، سب چیز ایک ساتھ کھل گیا. تو کھولنے کا مقصد تو یہ تھا کہ چلیں آپ کھولیں اور لائف کو نارمل اپنی جگہ پہ لائیں، لیکن اس کے ساتھ SOPs گورنمنٹ نے کہی تھے، اور ہیلتھ جو آپ کے ادارے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، اور ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا تھا، لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ختم ہو گیا. جبکہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، ڈاکٹرز بھی، اور کہ جی جو اس میں کمی آ گئی یہ ختم نہیں ہوا، دب گیا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوا. تو یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں اور کچھ جو طبی ماہر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک دفعہ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی وائرس کے خلاف تو پھر یو آر سیف. از اٹ دا کیس اور نو؟ نہیں جی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں امیونٹی آلریڈی ڈیولپ ہو گئی تھی، ان کو ری انفیکشن کے ساتھ اب کیسز آ رہے ہیں. اور امیونٹی کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نوجوان ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ کہتے ہیں جی ہم واک بھی کرتے ہیں، ہم جم میں بھی جاتے ہیں، ہم مطلب ایک فٹ بندہ ہے، ینگ بندہ ہے، وہ بھی بیمار ہو گئے، ہم کیسے بیمار ہو گئے؟ تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ آپ کیٹیگرائز کر ہی نہیں سکتے اس کو کہ یہ امیونٹی سے ریلیٹڈ. اور ایسمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں، ان کی تعداد بھی کافی ہے؟ ایسمپٹومیٹک کی زیادہ ہے، لیکن اب زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گھر میں پورے گھر والے ایک ساتھ متاثر ہو کے آ رہے ہیں. مطلب اگر ماں باپ کو ہے تو بچے 3 ہیں، ینگ ہیں، مطلب 20s میں ہیں، اس سے بھی ینگ ہے، وہ بھی متاثر. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں یہ نارمل سا فلو ہے، کولڈ ہے، لیکن وہ ہے یہ نہیں، وہ بیسیکلی یہ کرونا کا ہی ہماری لہر آ گئی. میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے. جی آپ سے سوال یہی تھا کہ اپوزیشن نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تنقید کا دائرہ کار بھی خاصا بڑھا دیا ہے، تو حکومت کے لیے کوئی مشکلات ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ وقتی طور پر ایک ابال ہے جو ختم ہو جائے گا؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کے لیے یہ اپوزیشن کے یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ خود سے جو ہیں یہ متحد نہیں ہیں، ان کے آپس میں نظریے ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. یہ صرف عمران خان صاحب ایک کامن ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ بار بار پرائم منسٹر صاحب بتاتے ہیں
کہ یہ ایسے سارے چور ڈاکو جو ہیں یہ اپنی چوریاں بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یہ لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ کس طرح سے ہماری سیکورٹی فورسز پہ اٹیک ہو رہا ہے، یہ بڑا واضح ثبوت ہے کہ ابھی دشمن جو ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کو سروائیو ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، جو پاکستان کو آگے بڑھتے نہیں دیکھنا چاہتے، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی یہاں پر موجود ہیں. اور یہ اٹیکس جو ہیں یہ اس کا واضح ثبوت ہے. تو ایسے میں یہ اپوزیشن کس قسم کا اپنی فورسز کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف جس وقت ہماری فرنٹ لائن پہ جو جانیں قربان کر رہی ہے اور جو فرنٹ لائن پہ جو ہٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف جب یہ بیانات دیتے ہیں، اگر آپ ان کے جلسوں کی کوریج اگر آپ انڈین میڈیا میں... اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال ہے. آئین کا آرٹیکل ایک بڑا واضح ہے کہ عدلیہ پہ اور پاک افواج پہ اس ادارے پر اگر کوئی تنقید کرے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا. تو قانون تو بڑا سامنے واضح ہے. اگر کوئی شخص کھل کر اس طریقے سے تنقید کرتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے، تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت سیاسی مصلحت کے طور پر خاموش رہے اور اس کا جواب سیاسی طور پر دے. دوسرا یہ کہ قانون اپنے حرکت میں آئے اور اپنا راستہ تلاش کرے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا بہتر طریقہ کار ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل ان کی تمام باتوں کا جواب دیا ہے. حکومت تو جواب دے رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب تو جواب دے رہے ہیں، ہمارے سارے اسپوکس پرسن بھی جواب دے رہے ہیں، مگر ایونچولی لا کو آگے لا بھی انفورس کیا جائے گا. آپ اس طرح سے اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو، اپنی فوج کو ملائن نہیں کر سکتے. اور انڈین میڈیا یہ بتا رہا ہے، اگر آپ ان کے میڈیا پہ دیکھیں تو وہ یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ جی یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ملٹری ایٹراسٹیز کے خلاف ہے، یہ ملٹری کے خلاف ہے، اس کے مظالم کے خلاف ہے. یہ کس قسم کا امیج پوری دنیا میں ٹھیک، میں واپس آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. جنرل صاحب، فوج کا جو ادارہ ہے ڈسپلن ادارہ ہے اور وہ اس قسم کے سیاسی بیانات میں نہیں پڑتا، لیکن اگر ایک ادارے کے خلاف اس طریقے سے اٹیک ہوتا ہے تو یقیناً ادارہ سوچتا ہوگا، آپس میں جب میٹنگز ہوتی ہوں گی وہ بات کرتے ہوں گے اور اپنا کوئی لائحہ عمل بتاتے ہوں گے. سو اس کا سب سے بہتر حل اور یہ طریقہ یہی ہے کہ جو سیاسی حکومت ہے وہ ان کے بہاف پہ آگے جو بھی ایکشن لینا ہے، چاہے وہ سیاسی جواب دینا ہے یا قانونی طور پہ بات کرنی ہے وہ کرے، یا ادارہ خود بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے ایسے عناصر کے خلاف. بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے تو اس پروسیس کے تھرو میرے خیال میں پرائم منسٹر سے لے کے جتنے بھی ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں بہت سارے، انہوں نے اس کے اوپر جواباً انہوں نے ان کا جواب دیا ہے. ایک اور اس میں بات یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں ان کو شاید یو کے میں پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تاکہ یہ یا تو آرم فورسز ریٹیلیٹ کریں اور یا پھر جوڈیشری یا پھر گورنمنٹ آف پاکستان اس طرح ریٹیلیٹ کرے کہ ان کو وہاں بینیفٹ مل سکے پولیٹیکل اسائلم ملنے کی. اگر ان کو پولیٹیکل اسائلم مل جاتا ہے تو پھر پاکستانی کورٹس میرے خیال میں ان کو یہاں پہ ان کے لیے بلانا، سمن کرنا وہ شاید بہت مشکل ہو جائے گا. تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ تمام چیزیں یہ کنسیڈر کر رہی ہیں. جہاں تک آپ نے آرمی کے ریپرزینٹیٹو اس کی بات کی، ماضی میں آئی ایس پی آر بھی اس طرح کے بیانات دیتا رہا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ادارے اور آئی ایس پی آر دونوں مل کر یہ رسپونڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ چونکہ ایک ڈیفنس ریلیٹڈ ایشو ہے تو جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، منسٹری آف ڈیفنس ہے، منسٹری آف انفارمیشن ہے، یہ سارے میرے خیال میں اگر وہ رپلائی کرتے ہیں ان ایلیگیشنز کو تو میرے خیال میں وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. ٹھیک، اور جو آپ نے ذکر کیا یا ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ انڈین میڈیا اس کو کافی اچھال کر اور بڑا چڑھا کر بیان کر رہا ہے کہ تو جو آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشن کی بات نہیں، لیکن یہ کہ جو ایشوز ہیں جن کو آپ نے ڈیل کرنا ہے کشمیر سے لے کے دہشت گردی تک یا باقی دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کچھ متاثر بھی ہوتے ہیں ایسے معاملات سے. بالکل آپ کے ادارے جب کمزور ہوں یا تنقید کی زد میں اس لیے کہ دیکھیں نا آپ کی اٹینشن جو ہے، آپ کا جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے دوسری چیزوں میں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن نیشنل سیکورٹی انہوں نے کرن تھاپر صاحب کو جو انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کلیئر ثبوت موجود ہے کہ انڈیا جو ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہا ہے. انفارچونیٹلی شاید انہوں نے ان کو موقع نہیں دیا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دے دیے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، تو اس ایویڈنس کو ہم استعمال کیسے کریں وہ میرے خیال میں ایک نیشنل سیکورٹی پلاننگ کا رسپانس کا ایک حصہ ہے.
اور اگر ہم صرف اس کے اوپر خاموش رہیں گے اور صرف شکایات کریں گے OIC کو یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو یا باقی اداروں کو، تو میرے خیال میں وہ ایک پالیسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے. اس لیے ایک آلٹرنیٹو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنانی ہوگی. اگر ہمارے پاس جو ہے نا سالڈ پروف موجود ہیں تو یہ جو ایپی سینٹرز ہیں ٹیررزم کے، چاہے وہ افغانستان میں ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں، ٹھیک، وہ ان کے اگینسٹ جو ہے میرے خیال میں ایک اور سیویئر ڈائریکٹ ایکشن لینا پڑے گا. چاہے آپ کو، میں تو کہتا ہوں آپ کے شاید آپ کو جہاز، میزائل یا آپ کو جو ہے نا لانگ ڈسٹینس اس طرح کے جو ہے آپ کو کرنا پڑے، تو کیونکہ جو پاکستان کے عوام ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے ملک کے خلاف، اس کا خاتمہ ہو. اور ہم نے جتنا اور جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے وہ ابھی ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سوچ سمجھ کر گورنمنٹ کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے. ون کوئک کوشچن اور پھر آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ جو سیاسی جماعتیں جو آج کل اداروں پر تنقید کر رہی ہیں، یہ کریڈٹ بھی لیتی ہیں کہ ہم نے اداروں کے ساتھ مل کر، پیپلز پارٹی اپنا کریڈٹ لیتی ہے سوات آپریشن کا، پاکستان مسلم لیگ نواز APS کے واقعے کے بعد جو آپریشن کیے گئے، 2 بڑے آپریشن تھے اس میں، تو وہ ان کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ آلدو پاک افواج نے قربانیاں دیں، انہوں نے پورا، لیکن ہم ان کے پیچھے کھڑے رہے اور ہم نے سیاسی طور پر ان کو مکمل سپورٹ کیا. تو وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں ایک تو، اور دوسری بات یہ کہ پھر اب تنقید کرتے ہیں. تو یہ جو تھوڑا سا ڈائیکاٹمی آپ کو نظر نہیں آتی؟ کریڈٹ لینا جو ہے وہ انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھا اور وہ ڈیو کریڈٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن اس طرح کے قومی اداروں کے اوپر، چاہے وہ آرم فورسز ہو چاہے جوڈیشری ہو، ان کے اوپر جس طرح آپ نے خود کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے یا تو آئے نا یہاں پہ ان کے لائرز آئیں، اگر خود نہیں آ سکتے تو ان کو پروف کریں کہ بھئی یہ انہوں نے کیا ہے، ان کے پاس پروف ہے تو آئے اور مقدمے چلائیں اور دیکھیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا بنتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کرونا وائرس، اور ہم کیونکہ سیکیورٹی ایشوز کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، تو کچھ ممالک نے، بلکہ بیشتر ممالک نے نیشنل ایمرجنسی کا اس پہ لفظ استعمال کیا. پاکستان میں بھی بڑے زور و شور سے بات رہی. تو ایک تو حکومت نے بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا گزشتہ چند ماہ میں، آپ اگری کریں گے، لیکن اب حکومت کے پاس ایک ایشو نہیں ہے. جیسے اب اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے، معیشت بھی ہے سامنے، سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں. تو آپ کے خیال میں جو فوکس تھا وہ اسی طرح برقرار رہنا چاہیے یا تھوڑا سا حکومت کو بھی اسپیس ملنی چاہیے کہ باقی معاملات پر بھی نظر ڈالے؟ دیکھیں، وہ اس میں تھوڑا سا یہ کہیں گے کہ جو تھا اس کا کہ میڈیا کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی تھوڑا اس کو جو ہے نا پیچھے کی طرف رکھ دیا گیا، جو کہ میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کہ چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن پیچھے بالکل ہی بیک برنر پہ آپ کو نہیں رکھنا چاہیے. اور جب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ظاہری بات ہے یہ آئے گی ویو، تو میرے خیال سے حکومت نے اپنا کام تو بہت اچھا کیا اور سب لوگوں نے، اور ہم خوش بھی ہوئے اور مطلب مبارکباد بھی مل گئی ملک میں لوگوں کو دے دی گئی. ڈاکٹرز کی بھی اچیومنٹ تھی، پیرامیڈیکل سٹاف، حکومت. لیکن حکومت نے اپنی پالیسیز اور وہ تو صحیح کی، لیکن اس میں آئی تھنک جو میجر فیکٹر تھا وہ عوام کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ ویو آئے گی اور بار بار کہا جا رہا تھا. ٹھیک ہے وہ پش بیک ہو گیا کیونکہ اور بہت سارے مسئلے حکومت کے پاس ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں جی. تو چیزیں بھی ڈائی ڈاؤن ہو گئی تھی، کنٹرول ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا چلتا رہے گا، لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں واپس آ جائیں. ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عالمی بینک کے سابق چیف اکانومسٹ لیری سمرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کی طرح کورونا وبا سے نمٹتا تو $10 ٹریلین بچائے جا سکتے تھے. پاکستان کی کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کو انہوں نے سراہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ بھی پاکستان کی طرح ہی حکمت عملی اپناتا اور جس طرح پاکستان نے کورونا وبا سے نمٹا ہے، اگر امریکہ بھی اسی طریقے سے کورونا وبا سے نمٹتا، یہی حکمت عملی اپناتا، تو $10 ٹریلین بچائے جا سکتے تھے. وفاقی وزیر اسد عمر نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے عالمی بینک کے سابق چیف اکانومسٹ لیری سمرز کی بات کو کوٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ اگر امریکہ بھی پاکستان کی طرح کورونا وبا سے نمٹتا، وہی حکمت عملی اپنائی جاتی جو پاکستان نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے اپنائی، تو اس وقت $10 ٹریلین بچائے جا سکتے تھے. اس وبا کی وجہ سے معیشت جو متاثر ہوئی ہے، پاکستان کی طرح اگر حکمت عملی اپنائی جاتی تو $10 ٹریلین یقیناً
یقیناً بچائے جا سکتے تھے، ایسا کہنا ہے عالمی بینک کے سابق چیف اکانومسٹ لیری سمرز کا، جن کا حوالہ دیا ہے انہوں نے وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں۔ اور کورونا وبا کے حوالے سے پاکستان نے جو حکمت عملی اپنائی، وزیر اعظم عمران خان نے جو حکمت عملی اپنائی اور جو حکمت عملی اپناتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اس وبا سے نمٹا گیا، عالمی سطح پر اس کو سراہا جا رہا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک متاثر ہوئے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، اور امریکہ میں بھی برے طریقے سے اثر انداز ہوا یہ وائرس اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کے بعد مختلف حکمت عملیاں بھی مختلف ممالک میں اپنائی گئیں۔ امریکہ بھی انہی ممالک میں شامل تھا، لیکن اب عالمی بینک کے جو سابق چیف اکانومسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے جو حکمت عملی اپنائی وہ کامیاب حکمت عملی تھی، اور اگر امریکہ بھی اسی حکمت عملی کو فالو کرتا، اسی طریقے سے نمٹتا تو $10 ٹریلین بچائے جا سکتے تھے۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ ہمارا جو کیا گیا تھا پہلے وہ کامیاب رہا، حکومت نے جو کیا تھا، کیونکہ پورا لاک ڈاؤن، ہاں کمپلیٹ نہیں، جہاں پہ آپ کو پاکٹس نظر آتی ہیں، ہاٹ سپاٹس ہیں، وہ اگر آپ کر دیں جیسا پہلے حکومت نے کیا تھا، تو آئی تھنک کہ وہاں سے یہ زیادہ اٹھے گا نہیں اور کنٹرول ہو جائے گا، پھیلے گا نہیں۔ تو آئی تھنک کہ وہ چیزیں بھی لوگوں میں بھی نو ہاؤ آ گئی ہے، ذرا بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی نو ہاؤ ہو گیا ہوا ہے اس بیماری کے بارے میں، تو اس لیے میرے خیال سے چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحبہ، یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تو حکومت کی جاری ہے، لیکن کیسز بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن سے وہ نتائج سامنے نہیں آتے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا حکومت کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے لوگوں کو کہ اب یہ کورونا وائرس کوئی کسی فکس مدت کے لیے نہیں آیا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سال کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا، یا 6 مہینے اور لگیں گے، 1 سال رہے گا، 2 سال رہے گا، 3 سال رہے گا۔ یہ بالکل انپریڈکٹیبل ہے۔ اس وقت سچویشن پوری دنیا میں کسی کو بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جائے کہ ایک وائرس ہے جو کہ ایک لمبی میعاد کے لیے یہاں پر موجود ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اسٹریٹجیز ایسی بنانی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ ٹوٹل لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کے ساتھ جو ہے وہ آپ زندگیاں نہیں کنٹینیو کر سکتے۔ اور اب چونکہ ہمیں اس وائرس کے متعلق بہت ساری چیزیں پتہ بھی ہیں کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو کن احتیاطی تدابیر سے روکا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لیویبل وائرس ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی زندگی کی روٹین کو جاری رکھیں تو یہ وائرس کے پھیلاؤ جو ہے وہ رک سکتا ہے، اس طریقے سے اس کا پھیلاؤ نہیں ہوگا۔ تو اب حکومت کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم اس کو زندگی کے معمولات جو ہیں وہ ایک محدود، چاہے اس کو کچھ چیزوں کو SOPs کے ذریعے محدود کیا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہ وہ معمولات زندگی جو ہے ان کو چلنا پڑے گا، کیونکہ آپ ملکوں کو بند نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو گھروں میں بند نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو ایک اسٹریٹجی اور یہ جو آپ ابھی تھوڑی سی بات کر رہے تھے، میں کلیئر کر دوں، یہ بالکل بیک برنر پہ نہیں گیا۔ NCOC کے اجلاس ڈیلی بیسس پہ اب بھی ہو رہے ہیں، سارا ڈیٹا اسی طرح کلیکٹ ہو رہا ہے، وائرس موجود ہے کیا، اور اس کی روشنی میں ڈیلی بیسس پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ یہ منی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ وہاں پر کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ اسی حساب سے جہاں پر کیسز ملتے بند کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بالکل اسی طرح آج بھی وار فوٹنگ کے اوپر جو ہے کرونا وائرس کے ایشو کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ حکومت ڈیلی بیسس کے اوپر وہ چونکہ وہ میکینزم بن چکا ہوا ہے اور اس کی اسموتھ رننگ ہے، وہ ایک آٹومیٹکلی اپنا وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ حکومت بالکل بھی اس کی طرف سے جو ہے وہ اس کو ایزی نہیں لیا، اور ابھی بھی اسی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ساتھ ساتھ ایکشن لیا جا رہا ہے، اور وہی اسٹریٹجی۔ اچھا، نو ڈاؤٹ جتنے عالمی ادارے ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستانی حکومت نے کووڈ-19 کو ہیڈ آن لی اور جو اسٹریٹجی بنائی وہ خاصی کامیاب رہی ہے، اور دیگر ممالک بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اگر اس کو ریپلیکیٹ بھی کر لیتے تو انسانی جانیں بھی بچتی ہیں اور بہت سا پیسہ بھی اس پہ بچ سکتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یقیناً ایک بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑا ہائی پریولنس
ریٹ ہے اس کا. برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ سے شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, دوبارہ ان کی جانب آتا ہوں. جناب صاحب, لیکن بیماری ہے یہ, ٹھیک ہے, بہت بڑا ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہت زیادہ ہائپ مل گیا. پاکستان میں کینسر سے زیادہ پیشنٹ مرتے ہیں ابھی تک. پاکستان میں جو کل تعداد ہے وہ ڈاکٹر صاحب کریکٹ کریں گے 7,000 سے کم ہے ابھی ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو بھی ایک سال کے دوران جو ڈیتھ ہوئی ہیں. لیکن شاید مچھر کے کاٹنے سے زیادہ لوگ سال بھر میں مر جاتے ہوں. لیکن اگین آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا اس کو لوگوں کو ڈرا بھی دیا گیا اس سے, اور ہم تھوڑا بھوکھلا گئے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں, بات یہ نا کہ آپ اس کو کمپیئر باقی ڈیزیز کے ساتھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ ایک ہائیلی انفیکشس ڈیزیز رہی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو ابھی جس طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ جب فیبری میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کرونا وائرس کیا چیز ہے, تو اس وقت جو اس کے علاج کے طریقے تھے میرے خیال میں لوگوں کو معلوم نہیں تھے. تو اس لیے, اور بہت ساری اموات ہوئی پرٹیکولرلی ویسٹ میں, تو ایک مطلب کنسرن تو تھا, ابھی بھی ہے. اور میرے خیال میں جب تک اس کا ویکسین جو ہے افیکٹولی آتا نہیں ہے تو یہ احتیاط اس کے لازمی ہے, پرٹیکولرلی ان لوگوں کو جو کہ ایلڈرلی ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, اور ان کو جو ایڈیشنل انڈر لائن کازز اگر کسی کو ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے یا کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے, تو ان کو میرے خیال میں مزید جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے. اور جس طرح گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے, ماسک کا پہننا, سینیٹائزر کا لگانا, جو کراؤڈڈ جگہ ہیں وہاں پہ مزید احتیاط کرنا. اچھا, آپ بھی بہت ساری سٹوری سن رہے ہوں گے, بہت سی میتھس ہیں کہ جی یہ شاید مین میڈ کوئی ڈیزیز ہے, یہ بات بھی ہوئی. پھر یہ کہا گیا کہ جو ویکسین بن رہی ہے وہ انجیکٹ کریں گے تو اس سے جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ کسی جگہ پہ سٹور ہو جائے گا اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسی بہت ساری باتیں آپ مارکیٹ میں آ رہی ہیں, ان پر کام نہیں دھرنا چاہیے ہمیں؟ ایبسولوٹلی. میرے خیال میں اس کے اوپر جو WHO کے گائیڈ لائنز ہیں, اور انسیڈنٹلی WHO نے پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے کہ اس کو ایمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, دنیا کو ایمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو NCOC ہے اور جس طرح آرم فورسز نے, تمام اداروں نے مل کر جس طرح میرے خیال میں اس کو کنٹرول کیا, یہ بڑا کریڈیٹیبل ہے. تو اسی طرح جو ہمارے جو USCDC ہے اور اس کے جو ایکویولنٹ ہے یہاں پہ پاکستان میں, ان کے جو آفیشیل انسٹرکشنز ہیں صرف ان کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے. انٹرنیٹ پہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں جو کہ آتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتی. اچھا, آپ بینگ اے فارمر سولجر یہ بتائیں کہ اگر زلزلہ آ گیا تو پاک افواج کی مدد لی جاتی ہے, الیکشن کروانا ہے تو پاک افواج کی آپ مدد لے رہے ہیں, سیلاب آ گیا تو فوج کو طلب کیا جاتا ہے, کرونا وائرس کی یہ ویو آئی تو آپ نے ان کی کمانڈ میں ایک پورا یہ نیٹ ورک یا انفراسٹرکچر کریٹ کیا کہ جو یہ سب چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. اس کے بعد جب تنقید ہوتی ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آبویسلی اس سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تنقید جو ہے اگر کنسٹرکٹیو قسم کی آپ کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنرل باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر مثبت تنقید ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایک ڈیموکریسیز میں یہ ہوتی ہے اور اس کو سنا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو آرم فورسز کو اگر پولیٹیسائز کیا جائے فار نو رائم اور ریزن, تو اس سے ظاہری بات ہے چاہے وہ پاکستان کے آرم فورسز ہو چاہے کسی اور ملک کے ہو, اس سے ضرور ان کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک, ویکسین کتنی دور ہے ڈاکٹر صاحب ابھی مارکیٹ میں؟ ویکسین ابھی دور ہے, لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ویکسین جلدی آ جائے اور بہت افیکٹو ہو. جس طرح ابھی پچھلے آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹرن کرونا وائرس آیا تھا, سارز آیا تھا, ان کی ویکسین بڑے زور و شور سے بنائی گئی. ایبولا وائرس پہ آیا تھا. تو آئی ایم ناٹ ویری آپٹمسٹک اباؤٹ دا ویکسین, کیونکہ جو بھی ویکسین آتی ہے وہ 100% افیکٹو نہیں ہوگی. تو جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پہلے بوڑھوں میں لگایا جائے گا یا جن کو بیماری ان میں لگایا جائے گا, پھر اس کی ایفیکیسی, اس کے سائیڈ افیکٹس, اور تو آئی تھنک کہ یہ ابھی بہت دور کی بات ہے ویکسین. سب سے بیسٹ طریقہ تو اس کا ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور SOPs فالو کریں, کیونکہ یہ وائرس میوٹیٹ کرے گا. جس طرح انفلوئنزا وائرس ہے, یہ ہر سال اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. انفلوئنزا کی ویکسین آتی ہے, لوگوں کو لگتی ہے, لیکن اموات ہوتی ہیں, وہ 100% پروٹیکٹیو نہیں ہوتا. تو صرف ریلائی کرنا ایک ویکسین پہ, کسی دوائی پہ, وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اگر آپ احتیاطی کر لیں تو وہ ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ اس پہ ہمیں زیادہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے, ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے
कितने लोगों को लगेगा, किन किन को लगेगा, हमारी बारी कब आएगी, हम तक कब पहुंचेगा, ये एक और डिबेट है और ये वक्त बताएगा। तो आई थिंक कि उसको बचने का एक आसान तरीका यही है कि आप SOPs फॉलो करें जो पहले करते रहें, और जो हुकूमत और मीडिया आपको कह रही है और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको फॉलो करें। तो उसी से मेरे ख्याल से हमने कंट्रोल किया था। उस टाइम हमारे पास वैक्सीन तो थी नहीं। अच्छा, इसका एक तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास या जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं, वो तो एक हमें बड़ा उसका एक डायरेक्ट उसका लॉस हमें नजर आता है कि इकोनॉमिक लॉस है, ह्यूमन लाइफ का लॉस है उसमें, लेकिन इसका इनडायरेक्ट लॉसेस क्या हैं? आप बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर के बाकी जो पेशेंट्स हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, बोझ पड़ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है दूसरे पेशेंट्स को देखने का। हेल्थ केयर पे बर्डन है आपके अस्पतालों पे, डॉक्टर्स पे, और जाहिर बात है बाकी चीज़ें जो हैं वो पीछे हट जाती हैं। और वैक्सीन्स जिस तरह पोलियो वैक्सीन है या जो ये मदर्स टू बी मदर्स के लिए है या बच्चों के लिए, उन पे भी तवज्जो हट गई है दुनिया में। अगर आप देखें WHO की तरफ से उन पे ये होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फोकस जो था पेंडेमिक का वो इस टाइम ये था, ये जानलेवा थी, बहुत ज़्यादा हाईली कंटेजियस, इन्फेक्शियस। और इसमें जो डिफरेंस बाकी बीमारियों में एक जो मैंने देखा है, जो इतने अरसे हमने ट्रीट किया है और इसके साथ फाइट किया, वो ये था कि बाकी बीमारियां चाहे दिल की हों, फेफड़ों की हों, गुर्दों की हों, जिगर की हों, मरीज उसमें चलता रहता है, सालों निकालता रहता है, TB है, कोई बीमारी। लेकिन इसमें अगर मरीज बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो फिर उसका अस्पताल से जाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। एक जो मुझे डॉक्टर साहब आप भी इस पे रोशनी डालिएगा जरा, डॉक्टर शाज़ली साहब से मैं इस पे कमेंट ले लूं। जो एतराज कह लीजिए या एक ऑब्जेक्शन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अग्रीड के आप लोग अपना काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है आप क्या चार्ज करते हैं अपने पेशेंट को, अगर वो साहिब इस्तात है तो वो आपके पास आएगा, नहीं है तो वो किसी और जगह का रुख करेगा, लेकिन सरकारी हस्पतालों पे बोझ है, शायद वो उस तरीके से तमाम के तमाम पेशेंट्स को केटर ना कर पाएं। तो हमने देखा कि कोरोना वायरस से जो मुतासिर कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स गए हैं, सो मैसिव बिल्स जो हैं उनके आए, और बहुत महंगा है कि आम आदमी शायद तसव्वुर भी ना करे कि जाके वहाँ इलाज कराए। सो ऐसे में कोई थोड़ा सा देखिए, कोई भी जगह होती है उसकी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाहिर बात है फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल खुद अपना एक अपने आप को करता है, उसके चार्जेस हैं, उसके कमरे का किराया है, एक पूरा निज़ाम उनका चल रहा होता है, तो उसमें चार्जेस बन जाते हैं जी, चाहे आप जितना भी कम करना चाहें वो चार्जेस बन जाते हैं। लेकिन देखें, हेल्थ से बढ़ के, इंसान की जिंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। वो तो लोग मजबूर है ना सर, पेशेंट तो वो देना है, जो दे सकता है वो तो देगा। अब उसमें हमने हर तरह का तबका देखा है, गरीब भी आए हैं, अमीर भी आए हैं, बहुत से लोगों को आपने एडमिट भी किया है, बहुत सारे लोगों को हमने वैसे ट्रीट किया है। मैं बगैर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिए जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये अगर एक गुजारिश करूं कि अगर एक पेशेंट जाता है और एक रात वेंटिलेटर पे रहता है और उसका बिल जो है लाख से 1.5 लाख रुपए बनता है, तो आपके ख्याल में मुनासिब है? देखिए, मुनासिब है, क्योंकि उसकी इतनी ही कॉस्ट आ जाती है जी। वो अगर आप उसको लगाए ना कि मतलब वेंटिलेटर पे जाएगा, फिर उसकी जो सारी फैसिलिटी उसके साथ लगी हुई है, फिर उसकी ट्रीटमेंट है, वो 1 लाख तक आ जाता है, और दवाइयों समेत। आई थिंक हर तबके के जी लोग हमने देखे हैं आते हुए, लोग हेल्थ पे अपना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो जरूर इलाज करा। डॉक्टर नौशीन अहमद साहबा, ये जो सवाल है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अग्रीड के डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके ओवरहेड्स हैं, उनको यकीनन मुश्किल पेश आती है और वो उसी तरीके से आगे फिर ज़ाहिर पेशेंट्स को चार्ज करते हैं, तो चॉइस है पेशेंट के पास, सरकारी जगह पे जाए, लेकिन अगेन जो बर्डन है सरकारी इदारों पे, तो लेकिन फिर भी हुकूमत यकीनन इन लोगों से राब्ते में रहती होगी, और कोई इस किस्म की कोशिश की गई कि आप कोविड-19 के पेशेंट्स को भी अकोमोडेट करें और कोशिश करें कि अगर उनकी हैसियत के मुताबिक जो है वो आप चार्ज करें या स्टैंडर्ड रेट ना रखें, कोई इस किस्म की निगोसिएशन रही आपकी इन इदारों के साथ या नहीं डॉक्टर साहिबा? जी देखिए, इस वक्त ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये अपने ये बिजनेस मॉडल्स होते हैं। वो लोग कोई इसलिए नहीं करते कि कोई उन्होंने ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है, वो बिजनेस करते हैं। ठीक। अभी फिलहाल तो ये कि गवर्नमेंट ने खुद अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी, ये कोविड की वजह से बेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी, ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, तो 2-2.5 हज़ार ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो सिस्टम में डाले गए थे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अपनी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जब पिछली वेव आई थी, तो हम लोग इस तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे, मगर चूँकि प्रेडिक्टेबल था कि जी इतने ज़्यादा केसेस होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेस कम हो जाएगी, तो कुछ
پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ گورنمنٹ نے معاہدے کیے تھے کہ اگر ہم پیشنٹ ان کے پاس بھیجیں گے تو پیمنٹ گورنمنٹ کرے گی اور پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو اس کے لیے جب ایک پیک آئی تھی پچھلے دنوں اور جب سیچوریشن ہو گئی تھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلس جو تھے ان کو آن بورڈ دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ اسی قسم وہ بیڈ وہ پرووائڈ کریں گے, وینٹیلیٹر پرووائڈ کریں گے اور پھر مطلب پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہیلتھ کارڈز ہیں جس میں تمام ہاسپٹل ایڈمیشن جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں, ان میں زیادہ تر جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس ہی ہیں جن سے سروسز دی جا رہی ہیں. تو ہیلتھ کارڈ بھی جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ پیمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے مگر پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک چلیں جان صاحب, فائنلی یہ جو بات ہو رہی تھی کرونا وائرس اور سرکاری ادارے اور پرائیویٹ ادارے, برڈن تو بہت زیادہ ہے اور جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ لوگ اس طریقے سے احتیاط نہیں کر رہے. اس موقع پہ جب ہم کہتے ہیں کہ معیشت بھی کمزور ہے, لوگوں کو بند بھی نہیں کر سکتے, لوگ جو ہے وہ فاقہ کشی کا کہیں شکار نہ ہو جائیں, بار بار یہ بات کی گئی ہے, لیکن اگر لوگ نہیں مانتے مثال کے طور پہ اسی طرح رش آپ کو مارکیٹس میں رہتا ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, تو پھر کیا علاج ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی سخت اقدامات اٹھانے چاہیے اس موقع پہ پہلے سے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ابھی جو اس کے علاج ہیں وہ بھی ابھی ریوائز ہو رہے ہیں اور جس طرح ڈاکٹرز کو اور معلومات مل رہی ہیں ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپلیمنٹل آکسیجن جو ہے لاسٹ سٹیج تک اس کے اوپر انحصار کرنا چاہیے اور وینٹیلیٹر کے اوپر جو ہے نا ڈالنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. نارمل جو بازار میں ملنے والا جو اسٹیرائڈ ہے, جو ٹرمپ کو بھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی لگایا گیا تھا وہ شاید ایک فرسٹ لائن وہ ہو گیا ہے, باقی تو انفیکشنز اس کے اگینسٹ جو چلتے ہوئے ہیں. تو جس طرح پہلے گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ ایک بیلنس ہوگا بٹوین لائفز اینڈ لائیولیہڈس, وہ ایک بیلنس جو ہے اب آپ کو رکھنا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ وی آر اوور دا ہمپ, لیکن احتیاط ابھی بھی وہ کر لینا چاہیے. ہرڈ امیونٹی آئی بلیو, میں کچھ آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کراچی میں تو ہرڈ امیونٹی کوئی تقریباً 60% وہ آ گئی ہے, شاید باقی علاقوں میں بھی آ رہی ہوگی, لیکن اس پہ بھی صرف جو ہے نا انحصار نہیں کرنا چاہیے. اور کلوز انوائرمنٹ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ تمام SOPs کو ضرور فالو کرنا چاہیے, ہاتھ دھونا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ ہرڈ امیونٹی واقعی کوئی مناسب چیز ہے, مطلب افیکٹو ہے یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں اسپین اور اٹلی میں یہی کیا گیا تھا اور ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا تھا. آئی ڈونٹ بلیو ان ہرڈ امیونٹی, کیونکہ آپ ایک اتنی بڑی پاپولیشن کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں, جس میں بوڑھے ہیں یا ود میڈیکل پرابلمس ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے اور نہ ہمیں اس ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا چاہیے. تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اور اتنا بڑا ہیلتھ کیئر ہمارے پاس برڈن ہم اٹھا نہیں سکیں گے, چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو بھی ہاسپٹلس ہیں. تو آئی تھنک اس کی طرف تو ہمیں پہلے بالکل اس چیز کو, یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے ہرڈ امیونٹی کا. چھوٹی سی اسٹڈیز ہوئی ہیں کراچی میں, لیکن وہ ایک کہہ دینا کہ 1000 بندوں پہ آپ پوری پاپولیشن کو 3-4 کروڑ پہ اپلائی کر دینا اٹس رانگ. تو وہ اسپین نے کیا, یہ اٹلی نے کیا اور بری طرح سے فیل ہو گیا, انہوں نے اپنی پاپولیشن کو ایکسپوز کر دیا اس ڈیڈلی وائرس کے. تو ہرڈ امیونٹی کی طرف ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے, کانسیپٹ بالکل خراب ہے. اور ہم نے امیونٹی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جس میں یہ ڈیولپ بھی ہو گئی اینٹی باڈیز, وہ بھی بیمار ہوئے, جس میں نہیں تھے وہ بھی بیمار ہیں, جن میں بہت زیادہ اینٹی باڈی تھی وہ بھی بیمار تھے, جو لوگ ینگ تھے وہ بھی بیمار ہوئے. تو آئی تھنک کہ اس طرح پاپولیشن کو ایکسپوز کرنا اس ڈیڈلی وائرس کے یہ بہت بڑی ڈینجرس اور بہت خطرناک بات ہوگی. تو ہرڈ امیونٹی کی طرف نہیں, جس طرح ہم پھر بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ ہمارے SOPs ہونے چاہیے, ہمیں وہی ماسک ہے, ہاتھ دھونا, اور جو نارمل جو آپ کہتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اچھا, شادی ہال کھلے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹس اوپن ہیں, کلبس اوپن ہیں, مارکیٹس اوپن ہیں, کوئی اس میں وہ ٹائمنگ کا بھی ایشو نہیں جس طریقے سے پہلے تھا, فری موومنٹ ہے لوگوں کی. تو یہ سارے اقدامات تو ہو گئے, اس کے بعد پھر آپ کس طریقے سے روکیں گے لوگوں, یا تو بند کر دیں دوبارہ؟ دیکھیں اس میں ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ آپ سمجھا کے تو آپ تھک گئے. یہ تو دیکھیں نا, بہت بڑا ہجوم جو تھا وہ پورے گلیات کی طرف چلے گئے تھے. ایک لوگوں نے نکلے ہیں گھر میں نہیں آپ ان کو بند کر سکتے ہیں, لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سیریسلی لے رہے تھے. مطلب ہم نے بہت سے لوگوں کو
جو ہے خنجراب پاس سے آتے ہوئے دیکھا ہے, نتھیا گلی سے لوگ وہ سب بیمار ہو کے آئے ہیں. اب ظاہر بات ہے ہوٹلز میں کیسے رہے, ان کی کیا کنڈیشنز تھیں, کس طرح وہ بسوں میں گئے, ویگنوں پہ گئے, کس طرح سے ان کا انٹریکشن کیا ہوا. تو آئی تھنک لوگوں کا بھی ایک کانسیپٹ جو اس میں کلیئر نہیں ہے. کسی شادی گھر ہال میں جو ہے 100 لوگ ہیں, کسی میں 500 ہیں, تو آپ کیا SOPs کریں گے؟ تو یہ بڑا مشکل ہے جو آپ کریں. اب تو ساری چیزیں کھل گئی ہیں, اس پہ احتیاط اب مشکل ہے, لیکن اگر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویو بھی اسی طرح سے زیادہ ہو جائے. میں ایک بات ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کوشچن پوچھا کہ دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر مانتے ہیں کہ 97% لوگ جو ہے اس سے ریکور کر جاتے ہیں, وچ مینس کہ 3% لوگ ایسے ہیں وچ آر ولنریبل. تو وہ اسپیکٹ جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے کہ جب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات اور پھر فائنل کامنٹ نوشین صاحبہ سے, یہ کہ آپ نے دیکھا کہ گوجرانوالا میں اپوزیشن کا ایک جلسہ ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ تھے, اور میرے خیال میں ہارڈلی کسی نے شاید نیچے پبلک میں ماسک لگایا ہو, اور پھر اب آج کراچی میں جیسے جلسہ ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو شخصی آزادی ہے اور آپ کو جو آئین پاکستان فراہم کرتا ہے کہ آپ قیدر ہو سکتے ہیں اور اس قسم کے جو ہیں اجتماعات کر سکتے ہیں, لیکن دوسری جانب یہ خطرات ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر پھر ذمہ داری کس کی آئے گی؟ کیا ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے یا حکومت کو چاہیے کہ سختی سے روک دے؟ دیکھیں وہ اب یہ تو پولیٹیکل ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں اس پہ زیادہ وہ نہیں کر سکتا, لیکن دونوں کا بنتا ہے, حکومت کا بھی بنتا ہے, اور جو اپوزیشن ہے یا جو لوگ ہیں ان کو احتیاط اور لوگوں کو کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. ایک بندے سے آپ مطلب 5-6 بندوں کو, پھر وہ 5 ملٹی پلائی ہوتا ہے نا, یہ ایک گھر میں سب لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے ایسی فیملیز میرے پاس آتی ہیں جو اکٹھے بیمار ہوئے ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہیں, کچھ کم بیمار ہیں. تو ظاہر بات ہے احتیاط تو کرنی چاہیے, حکومت کو بھی اپنے فیصلے کرنے چاہیے, جو چیز بہتر ہے عوام کے لیے, جو ہمارے لیے, وہ حکومت کو کرنی چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر نوشین, یہ جو سوال میں نے آپ جاری رکھیے پھر ڈاکٹر صاحبہ سے میں جاری رہا. جی تو میں یہ کہتا کہ حکومت کا کام ہے, ظاہر بات ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اگر جلسے نہیں ہونے یا ان کی کوئی اور طریقہ کار سے کر سکیں تو وہ حکومت کا کام ہے, اور باقی جو اس میں انوالو تھے, جو پارٹیز تھیں, ان کو بھی اپنی عوام کا خیال رکھنا چاہیے. تو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ تو جو عوام ہوتی ہے وہ بیچ میں متاثر ہو جاتی ہے. اچھا, پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے, آپ جی پاکستانیوں کا امریکہ کی مثال لے لیں تو وہ بھی جس طریقے سے آپ UK میں بھی دیکھ لیں کہ لوگ باہر نکل گئے ہیں, لوگ نہیں رہ سکتے اب جب پوری دنیا میں وہ تنگ آ گئے ہیں. 4-5 مہینے اندر آپ ان کو نہیں بند کر سکتے. مین جسے کہتے ہیں نا, آدمی سوشل اینیمل ہے, اس نے نکلنا ہے, اس نے ملنا ہے لوگوں. جلسہ فائنل کامنٹ, ایک تو معاشی سرگرمیوں کی اجازت تو ٹھیک ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے, آپ کے خیال میں صرف اور صرف کووڈ کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے نہیں, کیا جلسے جلوس پر پابندی لگا دینی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, پابندی تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہے لگانا, لیکن ایک تو یہ کہ جتنے بھی یہ جلسے ہو رہے ہیں اوپن میں ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ شاید جو ہے جو تھریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کلوز انکلوجر میں ہو تو زیادہ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن ایون ود ان دیٹ میرے خیال میں SOP ضرور فالو ہونی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ کلوز پراکسیمیٹی میں لوگ بہت کلوز پراکسیمیٹی ہے, مطلب یہ کہ وہ رسک تو لے رہے ہیں, یا تو یہ ہے نا کہ جلسہ گاہ میں انٹرنس کے اوپر آپ وہ تھرمل گن جو ہے نا سب کو چیک کریں, وہ بھی میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, خود یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ جلسے جلوس شروع ہونے سے پہلے میرے خیال میں یا اس سے لوگوں کو بتائے کہ یہ SOP کو فالو کریں, خود بھی کریں اور لوگوں سے بھی کروائیں. ٹھیک. ڈاکٹر نوشین احمد صاحبہ, یہ جو سوال کیا تھا میں نے جن صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے, وہ یہ کہ جو یہ سیاسی اجتماعات ہیں, چاہے وہ حکومت کرے یا اپوزیشن کرے, جس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہیں, تو اگر ان کی وجہ سے یہ وائرس زیادہ اسپریڈ کر گیا تو اس کا ذمہ دار ہم حکومت کو ٹھہرائیں کہ جس نے اجازت دی, یا ان لوگوں کو جو وہاں پر اجتماعات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, حکومت کی طرف سے تو تمام SOPs جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں اور ان پہ سختی سے عمل درآمد کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو حکومت نے تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تو اپنا رول ادا کر رہی ہے, پر اب کچھ رول جو ہے وہ عوام کا اپنا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی ذمہ داری کا ثبوت کریں. اگر انہوں نے جلسے جلوسوں میں جانا ہے, جس طرح آپ کرسیاں دور دور رکھیں اور آپ لوگ ماسک کا استعمال کریں اور کلوز پراکسیمیٹی سے بچیں, تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں.
مگر لوگوں کو بھی ذمہ داری کا ثبوت کرنا پڑے گا کہ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں تو ان کے لیے اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انٹر نہیں کر سکے گا ماسک کے بغیر. وہ انٹر تو کر جاتے ہیں ماسک کے بعد پہن کر, مگر جب وہ اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ماسک جو ہے وہ اتر جاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری تو اب عوام کی بھی ہے کہ وہ حکومت کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کرے, اور جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے تمام لوگوں کو, تبھی یہ چیز افیکٹو ہو سکے گی. عوام کوآپریٹ نہیں کرے گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اور اگر عوام کوآپریٹ نہیں کرے گی تو حکومت اسی طریقے سے ایس او پی تک ہی محدود رہے گی یا اس کے آگے بھی کچھ کرے گی؟ نہیں جی, دیکھیے ابھی یہ اب بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ابھی یہ روز دکانیں جو ہیں وہ سیل کی جا رہی ہیں جہاں پہ دکانوں میں ماسک کا استعمال نہیں ہو رہا. کچھ ریسٹورینٹس جو ہیں وہاں کے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. ریسٹورینٹس بھی بند کیے گئے ہیں جہاں پر ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. شادی ہالز کے اوپر بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں پر ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں. پر میں سمجھتی ہوں حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے, پر لوگوں کو جو ہے اس میں ان کی کوآپریشن بہت, لوگوں کو کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ موجود تھی, جنرل رضا محمد خان صاحب, ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب, آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی کرونا وائرس کی دوسری لہر جو اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اور جیسے میرے معزز پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس سے بچنے کے اقدامات کرتے رہیں, کیونکہ اس کی کوئی ویکسین یا کوئی دوائی مارکیٹ میں اس وقت موجود نہیں ہے کہ جو آپ پی لیں یا ٹیکہ لگوائیں تو آپ جو ہے وہ صحت یاب ہو سکیں. تو واحد حل یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو اس سے بچائیں, اور اگر نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ایک مثال ہمارا ہمسایہ ملک بھارت, جہاں پر انتہائی خطرناک حد تک یہ جو وائرس ہے وہ اسپریڈ کر گیا ہے. پاکستان نے جس طریقے سے اس کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے اس کا اعتراف جو ہے وہ دنیا بھر کے ادارے اور عالمی جو لیڈران ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کامیابی ہے یہ اسی صورت میں جو مستقل ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے, اسی سیریسنس کے ساتھ جیسے پہلی لہر کے بعد ہم نے ایک ایکٹ کیا تھا ویسے کریں. اگر نہیں کریں گے تو حکومت کو سخت اقدامات اٹھانے پڑ سکتے ہیں کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہوں گے جیسے پہلے تھے. بہرحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.